ज़माने में जिसे कागज़ कलम दोनों मुयस्सर हों, زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، जिसे कागज़ कलम दोनों मुयस्सर हों, वो कागज़ और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। کیا بات ہے؟ ज़माने में जिसे कागज़ कलम दोनों मुयस्सर हों, کاغذ اور قلم سے کام وہ لے لے۔ कागज़ और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ہائے ऐसा ہائے थोड़ी ہائے، है। واہ 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 واہ۔ दिल से जो सैयद अबरार के हो जाते हैं, دل سے جو سید ابرار کے ہو جاتے ہیں، वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं। کیا بات ہے، واہ۔ दिल से जो सैयद अबरार के हो जाते हैं, وہ مکی خلد کے वो دربار، मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं। टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ, ٹیڑے ٹیڑے سے جو آتے ہیں مدینے، टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ, सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं। کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ दिल से जो सैयद अबरार के हो जाते हैं, वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं। टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ, सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं। और सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، उम्मत की मदद सैयद अबरार करेंगे। کیا بات ہے، بے شک सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, امت کی مدد سید उम्मत की मदद सैयद अबरार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, محشر میں یہ کہہ دوں گا فرشتوں، महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। ہاں واہ واہ واہ، महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, سبحان اللہ۔ अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे मदद को, جب امتی رو رو کے پکاریں، जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे मदद को, सरकार कहाँ ऐसे में इनकार करेंगे। سبحان اللہ، واہ واہ، जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे मदद को, سرکار کا सरकार कहाँ ऐसे में इनकार करेंगे। मुझ जैसे गुनहगारों को इतना ही बहुत है, مجھ جیسے گناہگاروں کو، मुझ जैसे गुनहगारों को इतना ही बहुत है। हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे, سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، मुझ जैसे गुनहगारों को। और एक ख़ास तौर पे इस महफिल के लिए एक नाते पाक लाया था, वो उसका एक मतला चंद शेर। अकबर शेख साहब बैठे हुए, मैं आपकी भी यहाँ पर दुआएं चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। सूफी नूरुल अमीन साहब एक मतला और चंद अशार देखिए। एक ज़बान के कुछ अशार हैं, इसमें आपको लगेगा कि बात हो रही है और शायरी भी होती रहेगी कि इश्क हो तब इश्क का मतलब समझ में आएगा, عشق ہو جب इश्क हो तब इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ इश्क हो तब इश्क का मतलब समझ में आएगा, ان کا رتبہ جاہلوں کو، उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, میری مانو مصطفیٰ، मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो। इसमें कितना फ़ायदा है तब समझ में आएगा। کیا بات ہے، اچھا ہے، سبحان اللہ۔ इश्क मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फ़ायदा है तब समझ में आएगा। अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा नाम नबी, اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی، अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा नाम नबी। सोचो तो सरकार का मनसब समझ में کیا आएगा। اچھا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ अपने واہ۔ कलमे में खुदा ने क्यों रखा नाम नबी, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। जो नबी को छोड़कर इश्क खुदा में मस्त हैं, جو نبی کو چھوڑ کر عشق خدا میں مست बगैर नबी के नाम के कलमा भी मुकम्मल नहीं होता। بے شک، जो नबी को छोड़कर इश्क खुदा में मस्त हैं, हश्र में रोते फिरेंगे तब समझ में आएगा। کیا بات ہے، بہت بہت مبارکباد۔ حشر میں روتے پھریں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ میں آج کی ہماری اس بزم محبت میں ایک شاعر کا اضافہ ہوا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آج ہماری زمین پر کسی اور شہر میں ہو سکتے تھے، لیکن آج ہماری اس زمین پر ہیں، تو حضرت کا حکم ہوا کہ ہم ان سے کچھ شعر سماعت کریں گے۔ عالی جناب محترم ذیشان برکاتی صاحب سرزمین دلی سے جن کا تعلق ہے، اور اس سرزمین کی برکتوں کو اپنے لہجے میں سمیٹے ہوئے آج مالیگاؤں کی زمین کے لوگوں کو اپنی شاعری
سے نوازنے کے لیے علی جناب محترم ذیشان برکاتی صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری اپنی مٹی کی جانب سے پہلے تو ہم انہیں سلام کریں اور ان کا استقبال کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، پھر اس کے بعد انہیں نوازیں۔ تمام لوگ مل کر بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ۔ علی جناب محترم ذیشان برکاتی صاحب شہر عزیز مالیگاؤں اسلام پارٹی کے یوتھ ونگ کے صدر علی جناب احسان شیخ صاحب وہ سید امین القادری صاحب کی خدمت عالیہ میں شال پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور محمد حسین شہدہ میٹھی صاحب جنہوں نے آج کی اس محفل کی شمع روشن کی، وہ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ رضوان میمن صاحب کی خدمت میں بھی ہمارے احسان شیخ صاحب شال پیش کر کے انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ میں احسان بھائی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس بزم میں احسان شیخ صاحب یوتھ ونگ کے صدر ہیں، وہ یہاں پر آئے، ہم ان کا سواگت اور استقبال کرتے ہیں۔ لیجئے اب میں ذیشان برکاتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی شاعری سے نوازیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اپنے خادم ذیشان برکاتی کو سوغات سلام کے ساتھ قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جس خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ مشاعرہ سن رہے ہیں، یا جو انتظام ہے، اللہ کریم سب کو قبول کرے۔ اچھے شعر پر داد مل رہی ہے، اچھے شعر لوگ کہہ رہے ہیں، اور یقیناً یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قبلہ شاہ سید امین القادری شاہ صاحب قبلہ کا حکم ہے، تو میں میرے اشعار نہیں بلکہ حضرت کو جو اکثر سفر وغیرہ میں سناتا ہوں ان میں سے کچھ شعر، اور ایک مدینہ شریف میں نے حضرت کو رمضان میں نظم سنائی تھی اور حضرت نے بڑی پسند کی تھی مدینے کے حوالے سے وہ نظم، اور پھر اپنی جگہ حضور اجازت چاہوں گا، آپ لوگوں کی دعائیں چاہوں گا۔ اس قابل تو نہیں کہ آپ سے کہوں داد دیں، اگر اچھا لگے تو داد دیجیے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ کھلا ہے دفتر عصیاں، کھلا ہے دفتر عصیاں، غضب پر حق تعالی ہے۔ کیا بات، کھلا ہے دفتر عصیاں، غضب پر حق تعالی ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کھلا ہے دفتر عصیاں، غضب پر حق تعالی ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، 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 مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے۔ حضور دعائیں چاہوں گا، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے۔ مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا، مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، سبحان اللہ۔ نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالہ ہے، اور برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے۔ برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے۔ مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالہ ہے، برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے۔ برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے۔ تیزی سے پڑھ رہا ہوں، مجھے ایک نظم بھی اس کے بعد چھوٹی سی پڑھنی ہے۔ برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے۔ جبین والفجر زلفیں لیل چہرہ شمس قد تاہا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے۔ جبین والفجر زلفیں لیل چہرہ شمس قد تاہا، خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبین والفجر زلفیں لیل چہرہ شمس قد تاہا، خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اور حضور کے خطابات کو ذہن میں رکھیے اور ایک شعر سنیے گا۔ خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے، حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے۔ حدیث مصطفیٰ میں دعائیں چاہوں گا جی بھائی، نور بھائی۔
برہنا سر ہے، آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے. جبی والفجر زلفیں لیل، چہرہ شمس قد تاہا، خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے. حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے، منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے. واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے بھائی، واہ واہ. جزاک اللہ. منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے. حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے، منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے. سادات کو نظر میں رکھیے گا، اس کلام کا آخری شعر، منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے. زمانہ لاکھ چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی. زمانہ لاکھ چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی. منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے. زمانہ لاکھ چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی. حفاظت کے لیے کافی درودوں کا دوشالہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. زمانہ لاکھ چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی. حفاظت کے لیے کافی درودوں کا دوشالہ ہے. میں بس ایک نظم پڑھ رہا ہوں مدینے کے حوالے سے، اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا. آپ بس اسی طریقے سے سنیں، بہت اچھا سن رہے ہیں. آپ لوگوں کا علم جو سننے کا، میں اس لائق تو نہیں، مگر بس ایک نظم حضور کو میں نے مدینے میں کئی بار وہ نظم سنائی ہے مدینہ شریف کی زمین پر، اور بڑی دعائیں قبلہ سید امین القادری شاہ صاحب نے اس نظم کو سن کے دی تھی. میں اہل اسٹیج سے بھی دعاؤں کا طلبگار اور آپ سے بھی دعاؤں کا بھائی عطا کریں گے. ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اصل میں ہوں اسٹیج کا آدمی اور مشاعرے میں پہلی بار آیا ہوں، تو اس لیے جو ہے یہ ہاتھ اٹھوا رہا ہوں. ہاتھ اٹھا کے کہیے گا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. نظم پڑھ رہا ہوں میں، ناظم مشاعرہ سے دعاؤں کا طلبگار. بھائی عطا کریں گے ذیشان. وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کچھ روشنی زادے. وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کچھ روشنی زادے. آپ شامل ہو جائیے گا، میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں. وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کچھ روشنی زادے، سراج النور کی کرنوں میں جیون کی نئی تعلیم لیتے تھے. کیا بات ہے. وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کچھ روشنی زادے، سراج النور کی کرنوں میں جیون کی نئی تعلیم لیتے تھے. رواداری کا شہرہ تھا، تواضع کے لیے جو بہترین سوغات ہوتی تھی، کھجوریں مفت ملتی تھی. تواضع کے لیے جو بہترین سوغات ہوتی تھی، کھجوریں مفت ملتی تھی. کوئی پیاسا چلا آتا تو اس سے یہ نہیں دریافت ہوتا تھا کہ تم ہم میں سے ہو یا غیر ہو کوئی. کیا بات. کوئی پیاسا چلا آتا تو اس سے یہ نہیں دریافت ہوتا تھا کہ تم ہم میں سے ہو یا غیر ہو کوئی. کسی کوزے پہ کب لکھا ہوا ہوتا تھا این کوزہ برائے اہل ایماس. کسی کوزے پہ کب لکھا ہوا ہوتا تھا این کوزہ برائے اہل ایماس. تھکے ہارے مسافر مسجد نبوی میں آتے دیر تک. کیا بات ہے. کسی کوزے پہ کب لکھا ہوا ہوتا تھا ای کوزہ برائے اہل ایماس. تھکے ہارے مسافر مسجد نبوی میں آتے دیر تک آرام کرتے تھے. کیا بات. تھکے ہارے مسافر مسجد نبوی میں آتے دیر تک آرام کرتے تھے. اقامت اور عبادت کی سبھی آسائشیں وہ سب کو حاصل تھی. خدا کا گھر تھا اور بندوں کو اپنا گھر ہی لگتا تھا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. خدا کا گھر تھا اور خدا کا گھر تھا اور بندوں کو اپنا گھر ہی لگتا تھا. کبھی چشمے تصور جب درود تاج پڑھتی ہے تو منظر کھلنے لگتے ہیں. ہائے 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 ہائے. شامل ہو جائیے گا. کبھی چشمے تصور جب درود تاج پڑھتی ہے تو منظر کھلنے لگتے ہیں. کبھی چشمے تصور جب درود تاج پڑھتی ہے تو منظر کھلنے لگتے ہیں. ملائم نرم لہجوں میں سخی آقا کے در پر حاضری کی گفتگو کرتے کئی چہرے. کبھی چشمے تصور جب درود تاج پڑتی ہے تو منظر کھلنے لگتے ہیں. ملائم نرم لہجوں میں سخی آقا کے در پر حاضری کی گفتگو کرتے کئی چہرے. ادھر مقداد ہیں، میسم کھڑے ہیں، حضرت سلمان آتے ہیں. سبحان اللہ. ملائم نرم لہجوں میں سخی آقا کے در پر حاضری کی گفتگو کرتے کئی چہرے. ادھر مقداد ہیں، میسم کھڑے ہیں، حضرت سلمان آتے ہیں. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بھی در مولا پہ حاضر ہیں. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بھی در مولا پہ حاضر ہیں. عشاء کا وقت ہے اور حبش کا خوشبو بھرا لہجہ اذاں آغاز کرتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بھی در مولا پہ حاضر ہیں. عشاء
کا وقت ہے اور حبش کا خوشبو بھرا لہجہ اذاں آغاز کرتا ہے. صفیں ترتیب پاتی ہے, کسی کو کچھ پریشانی نہ گھر جانے کی اجلت ہے. خدایا کیسی رحمت ہے, خدایا کیسی رحمت ہے. محبت بولنے والے محبت بولتے تھے اور کانوں میں محمد کی صدا آتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت بولنے والے محبت بولتے تھے اور کانوں میں محمد کی صدا آتی. محمد اور محبت ایک ہی تو ہیں. کیا بات ہے, واہ. جزاک اللہ حضور. محمد اور محبت ایک ہی تو ہیں. کبھی چشمے تصور لوٹ کر جب آئے تو پھر مجذوب کے ادھڑے ہوئے سینے کو چھو کر پوچھتی بھی ہیں, بتاؤ تو کہ یہ سب کون ہیں جو دین کو وحشت بناتے ہیں, رواداری پہ جو پہرے لگاتے ہیں. بھلا میں ایک شاعر, ایک مجنون ہنر برباد ان سوئے ہوئے کو کیا جگاؤں جنہیں معلوم ہی کب ہے کہ اس عہد جہالت سے بہت پہلے وہ ایک عہد منور تھا, رواداری کا شہرا تھا, کھجوریں مفت ملتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دراصل یہ جو کلام ہے نا, یہ جو ذیشان بھائی پڑھ رہے تھے, یہ بڑے اطمینان کے ساتھ اور ایک ایک مصرے کا مزہ لے کے سننے والا کلام ہے. تو اس میں کہیں کہیں شاعر کو ایسا محسوس بھی ہوتا ہوگا کہ میرا یہ مصرع باؤنس چلا گیا, اس مصرے پہ ویسی داد نہیں ملی, اس مصرے کا جیسا حق تھا وہ ویسا ادا نہیں ہوا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نظم کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ شاعری سے الگ ہوتا ہے. شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں, ایک مصرع شاعر پڑھتا ہے, دوسرا قافیہ ردیف کے ساتھ جیسے ہی سامنے آتا ہے بس آدمی فوراً داد دیتا ہے. لیکن نظم کا جو نظم و ضبط ہے وہ کچھ الگ سا ہوتا ہے. لیکن ایک ایک لفظیات جو آپ نے رکھی اور جو سرکار کی مسجد نبوی کی, سرکار کے محبوبین کی, صحابہ کی, وہاں کی رواداری, وہاں کے خلوص پیار, اور وہ جو منظر کشی آپ نے کی ہے اس کے لیے ہم آپ کو خصوصی طور پر داد دیتے ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں اس خوبصورت نظم کے لیے. ظاہر سی بات ہے نہ جانے کتنے دن اور کتنی راتیں ذیشان بھائی کی برباد بھی ہوں گی, تب کہیں جا کے یہ خوبصورت سا نایاب کلام ان کے دامن تک, ان کی جھولی تک پہنچا ہے. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ زمین پہ عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے, وہ دیکھو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے.